evening and a very warm welcome to News Edge with Fariya Aziz. तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के माबैन जारी महाज आराई हर गुज़रे दिन के साथ मजीद तेज होती जा रही है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को दबाव में लाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद एक और नई चाल चलने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया है कि उनके अरकान असेंबली कौमी असेंबली में जाकर स्पीकर के सामने खड़े होकर मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे ताकि उनके इस्तीफों की तस्दीक के अमल की जरूरत ही ना पड़े। अगर तहरीक इंसाफ ने इस फैसले पर अमल कर लिया तो शायद नौबत 100 से जायद कौमी असेंबली की नशिस्तों पर बैक वक्त ज़िमनी इंतखाबात की बजाय आम इंतखाबात तक चली जाए। हुकूमत ने इस सूरत हाल को भांपते हुए तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसागरा साहब ने चंद दिन कबल सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करके तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए नाम मांग लिए हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इन राब्तों की तस्दीक भी कर दी और कहा कि ताली दोनों हाथों से बचती है और हम पाकिस्तान की खातिर तमाम इख्तलाफात भुला सकते हैं। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाजत से सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की। मैंने कहा आप जरूर मिलें और देखें कि पाकिस्तान की माशी बका सलामती खुशहाली के लिए एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को दाव पे लगा दिया, कुर्बान कर दिया। लेकिन एक ऐसा शख्स जो अनाप्रस्त है, जो दिन रात झूठ बोलता है, कौम को धोखा देता है, उसके साथ आप क्या मुज़ाकरात करेंगे? पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपनी अनाम को मारना होगा और अपने जाती इख्तिलाफात से उबरना होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए आर्मी चीफ से उम्मीदें लगा रखी हैं। इमरान खान का कहना है कि नए आर्मी चीफ से उम्मीदें हैं और तवक्का है कि वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। लेट्स वॉच हिम। जो नई रजीम आई है, इनको खुदा का वास्ता मुल्क का सोचें। इस वक्त ये हमारी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, लेकिन ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त तो सोचना सिर्फ मुल्क का चाहिए। ये एक नया वक्त आया और नया आर्मी चीफ आया है। मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं नए सेटअप से कि जब आपकी मुल्क नीचे जा रहा है और सबको नजर आ रहा है नीचे जा रहा है, तो ये तो एक मुल्क से मजाक हो रहा है। मेरा अकेले का तो मुल्क नहीं है, मैं अकेला तो ठेकेदार नहीं हूं इसके ऊपर रिएक्ट करें। इसमें बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं वो देखें क्या हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इमरान खान की आर्मी चीफ से जो तवक्कुआत पर उन्होंने बात की उसका जवाब दिया है। एक दफा फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। साहब रिटायर होके मेरे ख्याल में उनको चैन से जिंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूंगा, वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। और जो नए सिपा सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है ये प्रोफेशनल सोल्जर जिनका बड़ा शाइनिंग कैरियर है। इंशाअल्लाह इज अ ग्रेट पाकिस्तानी एंड मुस्लिम। इदारे को मजबूत करेंगे और पाकिस्तान अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। लतीफ खोसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इलेक्शन और ये चाल कैसी है, लीगली कैसा ये इरादा किया है खान साहब ने, इस पे भी जरूर रोशनी डालिए। मगर इस वक्त जो हम आप तो खास तौर पे आपसे सवाल ये कर रही हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बहुत ज्यादा सिविल सुप्रीमेसी की बात करती थी। अब जब मामला आर्मी चीफ से उम्मीदें नई उम्मीदें वो ऐसे होंगे, इस तरह की बातें होने लगे तो आपका सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब किधर खड़ा है लतीफ खोसर साहब? देखें, ये तो मेरे ख्याल में मेरे भाई अली मोहम्मद से पूछें, क्योंकि हम तो नहीं कह रहे हैं। देखें, अगर वो पॉलिटिकल हुए ही है, यही कह रहे हैं खोसर साहब, वो भी उधर ही इशारे करते हैं हर तरफ से। बस अब तो गेम ये हो गई है कि ज्यादा इशारा कौन करेगा। नहीं फरिया, ये प्राइम मिनिस्टर की जो आपने बात सुनाई भी है, वो उन्होंने कहा कि उनको रिटायरमेंट चैन से कर लेने दें और रिटायरमेंट हो गई है उनकी, और इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की है और ना ही करना मुनासिब है। किसी भी सियासी जमात को या सियासी कायद को मेरा नहीं ख्याल के कहना चाहिए। बहुत हो लिया हमने, पहले भी जब होता था तो एक जमात कहती थी कि आप अपना किरदार अदा करें। अरे भाई, कौन सा किरदार है उनका किरदार आइन में मुतय्यन कर दिया गया है, उनका किरदार सियासत में नहीं है। रियासत की भी अगर आप तारीफ देखें आर्टिकल 7 में, तो रियासत जो है अवाम ही को मुक्तदर करती है नीचे से लेके ऊपर तक, और लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यही है वाजिब हर पाकिस्तानी के ऊपर, यानी वफादारी रियासत की। और रियासत अवाम है और अवाम अपने नुमाइंदों के जरिए उन ऐवानों में फैसले करते हैं। तो हमें आइन के मुताबिक ही चलना चाहिए और आइन में किसी और इदारे की गुंजाइश नहीं है रियासत के अमूर चलाने में, ना अदलिया की है,
نہ کسی یعنی نیوٹرلز کی ہے، کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ اور لطیف کوتا صاحب اس وقت سب کچھ مملکت آئین کے عین مطابق ہی ہو رہا ہے. یو آر شیور؟ ویل آئی ایم ناٹ شیور ایٹ آل. اگر 5-5 7-7 دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہیں، اور اگر سواتی کو ایک صوبے سے اٹھا کے دوسرے صوبے میں اور دوسرے سے تیسرے صوبے میں لے جایا جاتا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملات چل رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنا خوبصورت آئین بنایا ہے. بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. انہوں نے کہا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور آرٹیکل 7 میں عوام ہی کو مقتدر کیا گیا. انہوں نے جتنی باتیں کی تھی وہ انہوں نے آئین میں منضبط کر دیں، اور وہ معاہدہ جو ہے عمرانی پاکستان کے عوام نے متفقہ طور پر منظور کیا. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے فریہ، مجھے کوئی تساہل نہیں ہے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے کہ اس پر بدقسمتی سے عمل درآمد نہیں کیا. اور جو خالق تھا اس آئین کا، یعنی ویسے تو سارے ہی تھے ماشاءاللہ، لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی اس آئین کی پاداش میں بنانے میں، جس طرح انہوں نے عوام کو مقتدر کیا. تو یہ میرے خیال میں بہت بدقسمتی ہے اور ناانصافی ہے کہ ہم آئین کے مطابق نہیں چل رہے. مگر اگر چلیں کہہ ہی دیا ہے 30-35 سال کے ڈائریکٹ انٹرفیئرنس کے بعد، اور تسلیم کیا سابقہ فوجی اپنا آرمی چیف نے، تو کہ جی اب مارچ سے ہم نے فیبرری سے ہم نے فیصلہ کر لیا ایز این ادارہ، ایز این انسٹیٹیوشن، کہ وی ول ناؤ بی نیوٹرل کمپلیٹلی. تو ان کو میرے خیال میں اس کی ہمیں احترام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور اس بات پر ہمیں ان کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ مداخلت نہ کریں. اور سیاستدان مل بیٹھ کر، خدا را لوگوں سے پیار کرو، دھرتی سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو، اور مل بیٹھ کر ان کے مسائل کا حل کریں. کسی کی طرف مت دیکھیں. اور کیوں ہم اپنی جو کبھی عدالتوں میں اپنے فیصلے کرواتے ہیں، اور کبھی ہم جو ہے سیاستدان اپنے فیصلے نیوٹرلز کے سامنے جو ہے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ یقینی کریں کہ امر بن معروف کو یقینی بنائیں، تو ان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، ان کو کیوں مدعو کرتے ہیں؟ یہی سوال ہے، یہی سوال ہے علی محمد خان صاحب آپ سے. اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ کیا کیا امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو نئے آرمی چیف سے ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو ہے جو ہمارے جو چیف ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ظاہر ہے امید اگر ہوگی تو چیف ہی ہیڈ کرتے ہیں ادارے کو. تو جو وہ گئے ہیں ارشد شریف شہید کی والدہ صاحبہ کے پاس، میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست سٹیپ ہے. اور جو ہماری طرف سے یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ ہم سب کو اپنی اپنی غلطیاں ٹھیک کرنی پڑیں گی، تو بصد احترام میں عرض کروں گا کہ یہ سٹیپ باجوہ صاحب بھی لے سکتے تھے، ان کو لینا چاہیے تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. ایک اشارہ میں نے دے دیا ہے کہ جس طرح سے کچھ اور غلطیاں ہیں اس کو ہم ٹھیک کریں. اس سے کیا ہوا ہے، جب یہ آرمی چیف گئے ہیں شہید کی ماں کے پاس اور ان کو تسلی دی ہے، یقین دہانی کرائی ہے ادارے کی حد تک، تو اس سے تو عوام نے بڑی پذیرائی اس کو بخشی ہے اس عمل کو. اور بڑا میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے دل کو یہ چیز لگی ہے. کیونکہ فریہ صاحبہ میرے خیال میں اس میں آپ کے ناظرین اور ہمارے دونوں محترم مہمان میرے ساتھ اس پہ ایگری کریں گے کہ پچھلے بڑے عرصے تک، یعنی کہ بہت عرصے تک، یا آرمی پبلک سکول کا واقعہ تھا جس میں پوری قوم بہت دکھی ہوئی تھی، یا اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کی شہادت کا کچھ عرصے پہلے، اس سے کوئی 7 سال پہلے، اور اب یہ جو ارشد صاحب کا واقعہ ہوا ہے. ارشد صاحب کے واقعے پہ کون سا پاکستانی ہے جس کی آنکھ اشک بار نہیں ہوئی؟ تو اس میں جب گئے ہیں کتنا اس کا اچھا امپیکٹ آیا ہے. تو یہ وہ اشارے ہیں. خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں اس طرف بھی، اور جو کچھ اور معاملات بھی. ٹھیک ہے، تسلی دینا بھی ضروری ہے، اسٹیپ لینا بھی ضروری ہے، لیکن نشان جی کریں. کھوسا صاحب کو ایک عرض ہے. کھوسا صاحب سمجھدار آدمی ہیں، گورنر رہے ہیں، ابھی گرم گرم سوپ بھی پی رہے ہیں، اور سوپ سے ویسے انسان کا دماغ اور تیز ہو جاتا ہے. تو صرف یہ میں ان کو کہوں گا، ابھی کچھ دن پہلے آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ کے پروگرام میں کچھ لوگ جو ہے بلاول صاحب کو انہوں نے کی بات کی، تو انہوں نے کہا مجھے کیوں کہتے ہو، ادھر جا کے بات کرو. یعنی کہ آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کے فارن منسٹر، سٹنگ فارن منسٹر کے پاس لوگ آتے ہیں ایشوز لے کے، اور جو ایشوز تھے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے پاس مت آؤ، ادھر جاؤ جدھر سے ہونا ہے. واٹ از دس؟
यही तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आए इसमें अपनी ऐड कर गलतियां देते ठीक हैं कि करें। वजीर कानून को उसकी वजह से जाना पड़ा और वो फिर अब वापस भी आ चुके हैं। हाँ, वो वापस आ गए हैं। देखें, ये तो खैर इनकी पुरानी आदतें हैं मुस्लिम लीग नून की। उस वक्त तो पैरों में पड़े हुए थे, अब दोबारा उठ के जो है वो अपना वो काम करेंगे। और इस पे मेरे ख्याल में मेरे से ज्यादा खोसा साहब इस पे तफसीली मुफस्सल बयान दे सकते हैं। आजकल इनकी वैसे गाड़ी चिन रही है नून लीग से, लेकिन बहरहाल जो वो करते हैं इनको अच्छी तरह उसका जो है वो पता है। तो मेरे ख्याल में जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ के बात करे, तो उसे कौन इनकारी है? ये इनिशिएटिव तो इमरान खान साहब ने खुद लिया जब उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन पे आके बात करें ताकि एक आगे की तरफ हम सिस्टम को लेके जाएं। तो अभी अगर शहबाज साहब कह रहे हैं कि मैंने इजाजत दी है, ओ भाई आप ही ने दी होगी, आप ही का वजीर खजाना है, ये क्या बच्चों वाली बातें हैं? फिर कहते हैं किससे हम बात करें? आप इमरान खान साहब से बात करें। आप कह रहे हैं किससे बात करें? वो फलाना है तो वो है, आप उससे बात करें अली साहब वो जिसका बात मुखालिफ कर ले, अमरीका है। खान साहब बात कर लेना है। यहाँ तो ये तो बात तो क्लियर है कि खान साहब बात नहीं 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 करते। नहीं देखें, मैं आप मेरी बात का मतलब नहीं समझी ना। देखें, शहबाज शरीफ साहब ठीक है मुल्क के वजीर आजम है, गलती से डिफॉल्ट से आप बैठ गए, आप प्रोविंशियल मटीरियल थे, बदकिस्मती से आप जो है आके फेडरल पे बैठ गए। तो ये डिसमिसिव टोन नहीं होती, ये दूसरे को बड़ा छोटा समझना कि हम इमरान खान से उससे हम बात करें जो सच नहीं बोलता, फलाना नहीं करता। ये बातें शहबाज साहब बहुत की अभी अच्छी आपने बातें सुनाई आप हैं। कर रहे हैं, लेकिन मैं द शहबाज साहब आयरनी को ये कहना डाइज चाहता हियर। हूँ, मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप उससे बात करें जो मुस्लिम उम्मा का इस वक्त बहुत बड़ा लीडर है। आप उससे बात करें जो आपको कोई किसी भी सूरत में आपको किसी खातिर में कोई नहीं लाता। उससे बात करें जिसके मुखालिफत में अमेरिका ने आपके मुल्क में रजीम चेंज किया है और आपको यूज किया है। मेरे भाई, आप यूज में हैं, यू वर नॉट प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। अगर था भी आपकी जमात में तो मियां नवाज शरीफ हैं जो आपके लीडर हैं। तो मेरे भाई, आप उससे बात करें जो आपको कह रहा है कि आओ हमारे से बात करो, वरना मुल्क को आप डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो आपने इसाक डार साहब की बात की है ना, डार्क इकोनॉमिक्स वाले हमारे जो बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि कब्र में पत्नी चले जाओगे फलाना। यार, कब्र में तो हमें अल्लाह लेके जाएगा। आप मेहरबानी फरमा के पाकिस्तान की मईशत को कब्र में लेके ना जाएं, क्योंकि डिटेल में आते हैं। आपने ट्वीट्स भी किया, आई कम टू दिस। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पर, लेकिन पहले जरा ठीक हमजा इसके पर जो आज आप लोगों ने एक नई चाल चली है सब कह रहे हैं, उससे बात कर लेते हैं। अता काज़मी साहब, क्या ये एक एक्सपर्ट चाल चल दी है सियासत में? उन्होंने कहा हम सब असेंबली में पेश होंगे और जब स्पीकर के सामने खड़े होंगे तो फिर जाहिर है उनको इस्तीफे कबूल करने पड़ेंगे, या अभी तक लग रहा है कि पीटीआई को समझ नहीं आ रही? क्योंकि कभी पंजाब असेंबली की बात होती है, कभी खैबर पख्तूनख्वा की बात होती है, अब फिर नेशनल असेंबली की बात हो रही है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी सियासत को कायम रखना है, उन्होंने अपनी सियासत को आगे बढ़ाना है। क्या खान साहब ने जो फैसला कर रहे हैं, क्या उसके नतीजे में वो सियासी बयानियां कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या 7 से 11 तक हम उसी के ऊपर बहस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या उसकी वजह से उनके मुखालफिन खुश हैं या उनके लिए कोई इस्तराब का वो बायस बन रहे हैं वो फैसले? तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जो भी अब तक फैसले हो रहे हैं वो हुकूमत के लिए बायस इस्तराब हैं, नज़र भी आ रहे हैं। अब वो फैसले दुरुस्त हैं गलत हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन जिस तरह का सियासी माहौल है उसके अंदर वो ये समझते हैं कि जो मैं ये फैसले कर रहा हूँ वो मेरी जो जमात है या जो मेरी जो सियासत है या जो उनकी नज़र में पाकिस्तान की बेहतरी है वो उसके मुताबिक ठीक कर रहे हैं। ये उनका बयान। दूसरी बात यह है कि देखें, अब ये जो 13-14 जमातों का इत्तेहाद है, कुछ फैसले इन्होंने भी करने। देखें, इन्होंने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी और जिस वक्त हुकूमत गिराई थी उस वक्त ये हालात नहीं थे। लतीफ कोसा साहब वन ऑफ दोज पीपल हैं जिनको बड़े लोग गौर से सुनते हैं, बशमूल मेरे। ये सही बात भी करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि प्यार मोहब्बत से चीजों को हल किया जाए, लेकिन इनकी हुकूमत ने जो लाड हमारे साथ लगाए हैं सहाफियों के साथ गुज़िश्ता 6-7-8 महीने में, आजम स्वाति को तो छोड़ दें, सियासी मुखालफीन को तो छोड़ दें, जो कुछ इंडेक्स में और नहीं मजीद नीचे आ गया वही ना, मतलब कि हमारे साथ जो इन लोगों ने लाड किया है, प्यार किया है, क्या हम ये इससे ज्यादा हमसे शफकत नहीं कर सकते थे? देखें, ये वो पीपल्स, खासतौर पे मैं पीपल्स पार्टी से बात करूंगा। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिनके ऊपर आप तनकीद भी कर लें, ये बर्दाश्त भी कर लेते हैं, एक इनका एक माजी है इनका। फिर ये उस जमात का एक इत्तेहाद का हिस्सा बने जहां पे मजहब कार्ड भी इस्तेमाल हुआ, सहाफियों पे FIRs हुई। देखें, अरशद के साथ जो हुआ, अरशद का जिक्र किया, अरशद के ऊपर FIRs इसी मुल्क में हुई थी ना। जब कैप्टन सफदर पे FIR हुई थी तो बिलावल साहब ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया था ना, खड़े हो गई थी पूरी सिंध हुकूमत। आज आजम स्वाति के मामले पे ये लोग खड़े नहीं हो सकते। कुछ चीजें ना इन्होंने भी फैसला करना है। हेलीकॉप्टर वहां से आया है जो वही ना, मतलब कि यही मसला है ना कि अब तो हमें भी डर लगता है कि पता नहीं किस ज्यादा ना बोल दें, तो ये जो है ज्यादा प्यार मोहब्बत ना कर दें हमारे साथ।
تو مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ اس وقت اس پوزیشن میں جہاں پہ یہ فیصلے کر سکتے ہیں. رائٹ. خان صاحب تو چلیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ان کی سیاست ٹھیک نہیں. یہ لوگ اس پوزیشن میں جہاں سے یہ چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے. رائٹ. کھوسا صاحب کیونکہ ڈائریکٹلی آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس کا جواب دیں کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اور آپ نے تو آئی مسٹ اپریشیٹ یو, نیشنل ٹی وی میں اپریسیشن دے رہی ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ اور آپ کے بڑے سینئر لیڈر سے میں پوچھتی نہیں ہوں, وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ غلط ہو رہا ہے. سو تھینک یو فار دیٹ. لیکن اٹس ناٹ انف سر, یہ ہونا کیوں چاہیے پاکستان میں؟ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے اور اس قدر ماضی کے ساتھ جہاں پر آپ کو کریڈٹ ملتا ہے کہ آپ لوگ بولنے دیتے ہیں صحافیوں کو, یہاں لوگ مر رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, پٹائی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ غلط معاملات ہو رہے ہیں. سو ہاؤ ڈز پیپلز پارٹی فیل؟ آپ کس سے مجھے کم از کم تغافل عارفانہ کا اتنے بھی مجھے توقع نہیں تھی. مجھے بتائیں کہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں محترم عمران خان صاحب کی اپنی حکومت پنجاب میں ہوتے ہوئے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا, اللہ نے ان کو نئی زندگی دی. مجھے بتائیں کہ یہ ایف آئی آر درج کروا سکیں, آج تک درج کروا سکیں اپنی ایف آئی آر؟ صوبائی حکومت کے تابع ہوتا ہے نا. یہ تو افسوس کی بات ہی ہے. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں, ابھی سول سپریمیسی کی بات کی تھوڑی دیر پہلے. See, I am not saying کہ یہ سپرمیسی دیکھیں illusory ہے. یہی تو فریہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آئین پہ, قانون پہ عمل نہیں کیا. بعض جگہ پر ہماری آپ دیکھ لیں کہ ریاست جو ہے نا, ریاست کی بعض جگہ پر اتنی مجبوری اور معذوری ہے کہ مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہاں سویلین سپرمیسی ختم و بلنٹ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص کے نام نہ حذف کرنے پر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی محترم عمران خان صاحب کی, اور گجرات ہی کے علاقے میں چیف منسٹر کے, جو وزیر آباد میں گجرات ضلع ہے, چیف منسٹر کے علاقے میں نہیں ہوئی. اور چیف منسٹر محترم عمران خان صاحب ہی کا چیف منسٹر تھا, کسی اور کا نہیں تھا. اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, ٹوٹل ان کے تابع تھا. اب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سندھ میں کیوں نہیں کیا. مجھے بتائیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو بدقسمتی سے ایک ایسی ہیں جس میں سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ریاست کی رٹ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا آپ لوگ بے بس ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب آپ جو مرضی اس کا معنی کر لیں. مجھے بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ نے نہیں کہا, علی محمد صاحب تو بہتر جانتے ہیں, 7 ججوں نے کہا, 7 ججوں نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کہ جی دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی سگنا بی بی کے کیس میں. سگنا بی بی کے کیس میں ایک ہی وقوعے پر اب سارے پاکستان میں ایف آئی آریں ہوتی ہیں. بھائی ایک ایف آئی آر سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی ہے ایک وقوعے کے بارے میں, لیکن ہو رہی ہیں. اور ایک ہائی کورٹ اس کو کواش کرتی ہے, کہتی ہے ختم کرو, چھوڑ دو, مت کرو. بلوچستان ہائی کورٹ کہتی ہے اور ایف آئی آریں نہیں ہوں گی اور مخلصی کرتی ہے. سندھ ہائی کورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پوری لسٹ مجھے دیں اور کوئی اور ایف آئی آر درج نہ کریں, لیکن پھر بھی پابا سلاسل ہے. لیکن مجھے اٹھایا تھا سینٹ میں. یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہاں ہو رہا ہے تو یہاں ہو رہا ہے؟ آپ لوگ حکومت کے اندر ہیں, آپ لوگ پارٹ اینڈ پارسل ہیں نہ. آپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے, اس کے باوجود لوگ اٹھائے جاتے ہیں, لوگوں کی ہم یہ ہوا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہم کہتے تھے خان صاحب کی حکومت فاسسٹ ہے, وہ بات نہیں کرنے دیتے. آپ لوگوں نے ہمیں کر کے بتایا کہ اصل فاسسزم کیا ہوتا ہے. نہیں فریہ, محسن بیگ کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, اسلام آباد سے بہت غلط کیا, ہم نے اس کے گھر میں چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہوئے اس کے گھر میں لے جا کر اس کے بال بچوں کے سامنے اس کو مارا پیٹا گیا, اس کو اٹھایا گیا. ایک ہی دن میں 3 صوبوں میں ایف آئی آریں درج ہوئی ایک ہی قسم کی. ایک کراچی میں درج ہوئی, ایک اسلام آباد میں درج ہوئی, ایک لاہور میں درج ہوئی. میں خود اس کا وکیل ہوں اور اس کے میڈیکل رپورٹس ہم نے کروائی. وہ کس کے دور میں تھی؟ سر غلط ہوا, ایبسولوٹلی رانگ. لیکن کیا کچھ تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھی اس وقت؟ آپ لوگ ساتھ بیٹھے تھے جرنلسٹ کے. یہ دیکھیں
دیکھیں یہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. خدا را سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر ان معاملات کو جو ہے پارلیمان میں ریزالو کرنا ہے. ان کو پارلیمان میں, آپ نے پارلیمان کو بے وقت کر دیا. آپ نے ریاست, پارلیمان مینز ریاست, آپ نے ریاست کو بے وقت کر کے رکھ دیا ہے. آپ خود دوسری طرف دیکھتے ہیں, کبھی عدالتوں کے جو ہے ریلیف مانگتے ہیں, کبھی نیوٹرلز کے پاس آپ جاتے ہیں. کیوں آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنے معاملات کو خود بیٹھ کر طے نہیں کرتے؟ یہ کنٹینر سے اتر آئے اپنی انا سے سبھی. رائٹ, ٹھیک ہے, یہ بڑا کیونکہ اہم سوال ہے. علی صاحب اگر آپ کوئکلی اس کو ایڈریس کر دیں, کم سے کم یہ احساس ضرور ہوگا کہ جس وقت دوسری طرف کے صحافیوں کو, اور انفارچونیٹ یہی حقیقت ہے, ان پہ عتاب تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کو سٹانس لینا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے یہ آج؟ دیکھیں جو پہلے غلط ہے وہ آج بھی غلط ہے, لیکن اس دور میں جس طرح کی ظلم اور زور زبردستی کی گئی ہے اس کی مثال میرا نہیں خیال کہ انہوں نے تو, ہم تو خیر سٹوڈنٹ تھے, چھوٹے تھے, بچے تھے اس زمانے میں, اور کھوسا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جوان سے جوان ہو رہے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ پیپل پارٹی میں انہوں نے سٹرگل کی ہے. ضیاء صاحب کے زمانے میں, یہ مجھے بتائیں ضیاء صاحب کے زمانے میں کبھی اس طرح ہوا جو آج ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, جو شہباز مشرف صاحب کے دور میں کوڑے مارے, پھانسیاں دی گئی, کوڑے مارے گئے. چھوڑو ضیاء الحق کے دور کا مت سے, لیکن جو میں عرض کروں سر, میں جو چھیڑو نہ ذکر میری جوانی کا بار بار, جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کہ کوڑے مارے گئے, وہ اللہ مارے گئے, وہ جس نے مارے اس کا بھی پتہ تھا, وہ جو بھی برائے نام کوٹس تھے اس کے ذریعے کیا گیا. یہ جو کیا گیا ہے سباتی صاحب کی وائف ان کے ساتھ, یہ کس قانون کے تحت ہوا ہے؟ مشرف صاحب کے دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا, ضیاء صاحب کے دور میں ایسا نہیں ہوا. میں شدید مذمت کرتا ہوں ابھی سر, اور ابھی آپ خود اپنی کمائی کا اظہار ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ کون سواتی صاحب کو لے گیا, سندھ لے گیا. بھائی آپ کا صوبہ ہے ادھر, آپ 20 سال سے حکومت میں ہیں, ادھر آپ کے صوبے میں لے گئے, کون لے گیا؟ تو آپ کو اپنا جواب مل گیا. جو خان صاحب نے بات کی ہے, کہ انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی آپ معاملات کو ٹھیک کرنے کی طرف جائیں, تو آپ کو جواب مل گیا کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. جب آپ کا بھی اختیار نہیں اور ہمارا بھی اختیار نہیں ہے تو پھر سب کو مل بیٹھ کے اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ دونوں سینئر پولیٹیشنز میں شو پہ کہہ رہے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات کریں. یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. انہوں نے کرنی کوئی نہیں ہے, میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. ریالٹی چیک بھی ساتھ ہی آگے ہمارا کہ کر تو رہے ہیں بات. ایک اور بھی اطہر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بڑے ایگریسو بات کرتے ہیں, بڑے جنون آدمی ہیں. میں صرف ان کے حوالے سے تو نہیں بات کروں گا, میں جرنلزم کے حوالے سے بات کروں گا, کیونکہ میں کوئی نہیں اس پہ بات کرنے والا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی نا فریہ صاحبہ کہ ان کی طرف اور ان کی طرف, یہ ان کی طرف اور ان کی طرف کیا ہوتا ہے؟ انفارچونیٹ حقیقت ہے یہ سب پاکستان کی جرنلزم کی. دیکھیں یہ اس پہ بھی ہم غور کریں نا, جو ہر طرف انحطاط ہوا ہے, قلم تو اس پہ تو اللہ نے قسم کھائی ہے, تو یہ قلم میرا اور اس کا کدھر سے ہو گیا؟ سر یہ غلط ہے, اس کے اوپر سیمینارز رکھ لیں, اس کے اوپر آپ کوئی ایسا جوڈیشل کمیشن بنا لیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اٹھا کے مارنا شروع کر دیں, غائب کرنا شروع کر دیں, کسی کو آف ایئر کر دیں, جا کے آن ایئر کہہ دیں کہ تو صحافی نہیں ہے. یہ سب باتیں تب بھی غلط تھیں اور اب بھی غلط ہیں. اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہو رہا ہے اور تب نہیں ہو رہا. ارشد شریف جو تھے, ارشد شریف وہ چیدل سے فارغ نہیں کیے گئے, ان پہ پرچے میں نے کاٹے. علی بھائی آپ کے دور میں بھی تو دیکھیں نا, متی اللہ جان کو اٹھایا گیا, دیگر صحافیوں کو, تو آپ کے دور میں بھی جابلیس ہوئے, حامد میر صاحب بین ہوئے. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا. ارشد شریف کا میں یہ کہوں گا وہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سختی سے پیش آتا تھا, اور وہ ان کے ساتھ بھی جو آج کی حکومت ہے وہ تو ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس کو آپ ٹھیک ہیں. وہ صرف پاکستان کے لیے کھیلتا تھا, اور اس کو اس کی سزا ملی ہے. 22 کروڑ عوام کی طرف سے اس نے اپنی قیمت چکائی ہے. اس نے میرے کھوسا صاحب کے, اختر صاحب کے, آپ کے, ہم سب کے حصے کا قرض اس 22 کروڑ عوام کا اس ایک بیٹے نے چکایا ہے, اور اس کی ماں پھر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف دو. بہت 21ویں صدی میں ہم کس دنیا میں, جنگل کی دنیا میں رہ رہے ہیں. رائٹ, ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت خطرناک دوراہے پر کھڑی ہے. ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 71 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں. مہنگائی آسمان سے باتیں کری ہے, کوئی مثال نہیں ملتی اس وقت جو صورتحال ہے. سیاست میں استحکام عروج پر ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب طبقہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے, لیکن حکمران وقت طفلے تسلیاں دے رہے ہیں. ہر جانب ملک کے ڈیفالٹ کی خبریں عام ہیں.
یہ کوئی چھوٹی خبریں نہیں ہیں، لیکن اسحاق ڈار صاحب نیرو کی طرح قوم کو بانسری سنا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیٹس واچ دا فائنانس منسٹر. عمران خان کو پتہ کہ نہیں پتا کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. اٹ از ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وچ مینس اینڈ وچ میٹرز. امریکہ کا 110% ہے. وہاں تو کوئی پالیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے. پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان الگ سے ڈیفالٹ نہیں کرے. یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے. شفیع زئی صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ. آپ نے کہا کہ ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس امپورٹرز کو دینے کے لیے ڈالرز نہیں ہیں، جبکہ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ افواہیں ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. تو آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں شفیع زئی صاحب؟ دو طرح کا ڈیفالٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جب آپ باہر والوں کو پیسے نہیں دیتے اور ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ کر دیتا ہے. مطلب ریاست جو ہے وہ جو اس نے قرضے لیے ہیں یا انٹرسٹ لیا ہوا ہے وہ انٹرسٹ پے نہیں کر پاتا، تو اس کو ساورن ریاست اپنا ڈیفالٹ کر دیتی ہے اور وہ اس کو ریاست. دوسرا ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے لوگوں کو امپورٹ کے لیے پیسے نہیں دے پاتے اور آپ ایلسیاں نہیں کھول پاتے یا کانٹریکٹ میچور نہیں کر پاتے، تو وہ بھی ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہے، کیونکہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی ہم اگر کوئی امپورٹ کرے گا تو اس کو ہم ڈالر اویلیبل کریں گے، اس کو کمپلائی نہیں کر رہے. وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفالٹ ہوتا ہے جو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پاکستان ٹیکنیکلی ساورن ڈیٹ ڈیفالٹ میں نہیں ہے، مگر دوسرے والے ڈیفالٹ میں آلریڈی جا چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایلسیاں میچور نہیں ہو رہی اور بہت بڑی اماؤنٹ کی ایلسی میچور نہیں ہوئی ہیں، ایئر لائن کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہیں. تو میں ڈار صاحب کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کسی فیسلٹی کے بارے میں. آپ مجھ سے فیکٹس پہ بات کر لیں، وہ جو مرضی کہتے ہیں ان کی مرضی ہے. سو آپ معاشی ایمرجنسی کی جب بات کرتے ہیں شفیع زئی صاحب، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس میں امپورٹ بھی راشن ہوگا اور پیٹرول بھی راشن ہوگا. دو بنیادی چیزیں ہوں گی. ایک تو امپورٹ کی راشننگ ہوگی، مطلب وہ چیز لائی جائے گی جو بہت ضروری ہے، اور پیٹرول کی راشننگ ہوگی، جو پیٹرول کا استعمال ہے وہ ایک پرٹیکولر طریقے سے استعمال کیا جائے گا. یہ ہے فائنینشیل ایمرجنسی، کہ آپ جو امپورٹ کو بیلنس کریں گے اور پیٹرول کو بیلنس کریں گے. ٹھیک ہے، راشننگ کریں گے پیٹرول، یہ فوری طور پہ کرنا پڑے گا. تو اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے، کیا کوئی جماعت یہ رسک لے سکتی ہے کہ وہ معاشی ایمرجنسی کی طرف جائے؟ گورنمنٹ رسک نہیں لے گی تو کیا ہوگا؟ اگر نہیں لے گی تو کیا ہوگا؟ کہ سعودی عرب نے کہا ہے ہم پیسے دے دیں گے، کل ایک دو تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے. یہ نہیں چل سکتا اس طرح سے. یہ فائنینشیل ایمرجنسی کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. ہم کیوں نہیں اس بات کو ایکسپٹ کر؟ جب میں نے 2021 میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان ایک بینکرپٹ ملک ہے، 2021 میں کی تھی نا میں نے یہ بات، اس وقت آپ سارے پریشان ہو گئے تھے. آج ڈار صاحب کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نہیں یہ ہم نے بچا لیا، ہم یہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے کر دیا، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ لوگ صحیح بات نہیں کر رہے نا بیسیکلی. یہ تو آج سے تھوڑی ہے، یہ پاکستان کی پوزیشن بہت پہلے سے ہے. میں تو 2021 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چلنے والا سلسلہ نہیں ہے اس کا. اوکے قاضی صاحب، کیونکہ پھر ہم لوگ جرنلسٹ کی طرف بات آ گئی ہے. یہ بات سیاسی ہو رہی ہے، ڈیفالٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ سیریس میٹر ہے. فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے، اس پہ سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کی ایسی ہیں، پیچیدہ ہیں، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو سمجھ آتی ہیں. آج ہی میری ایک اوورسیز انویسٹر سے ملاقات ہوئی جو پاکستان کے اندر مطلب ملٹی ملین ڈالر کا اس وقت پروجیکٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میرا جو پروجیکٹ ہے اس میں 4-5 لاکھ ڈالر کی مشینری آنی ہے، اور یہاں پہ جو لوکل کانٹریکٹر ہے اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے یا دبئی میں یا لندن میں یا امریکہ میں باہر پیمنٹ کر دیں کیونکہ یہاں پہ ایل سی نہیں کھل رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں باہر پیمنٹ کر دوں، میں نے یہاں سے پھر جو ڈیویڈنڈز بھیجنے ہوں گے تو وہ تو ساری کچھ اگر میں تمہیں باہر ہی پیمنٹ کرنی ہے تو پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ ہوگی. تو یہ اس وقت سچویشن ہے کہ آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں اور جو لوگ باہر سے بھی آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہو رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے، اور باقی جو اکانومی کی حالت ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور پوری قوم کے سامنے. سو لطیف کھوسہ صاحب، یہ اب عمران خان کے بارے میں معاملہ نہیں ہے یا پی ٹی آئی ورسز پی ڈی ایم نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا معاملہ ہو گیا ہے. سو اگین اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں فریہ، ایک تو میں خوف پھیلاؤ مہم کے بالکل خلاف ہوں، اور ہونا بھی چاہیے ہمیں. پاکستان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے، اور ڈیفالٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں تو ڈیفالٹ آپ اس
ساورن ڈیفالٹ نہیں ہوگا. یہ آپ لکھ لیں, خاطر جمع کر دیں. ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو بات کر رہے ہیں, یہ ریشننگ کی بات جو ہو رہی ہے, یہ بنیادی طور پر معیشت کی جو ہے ٹائٹن کرنے کی بات ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو ہے ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور امپورٹ کو کم کریں اور لگژری آئٹمس کو بین کریں. ان پر جو غیر ضروری طور پر ہیں وہ ان کو امپورٹ کرنے کی بجائے اسینشیل صرف کموڈیٹیز کو امپورٹ کریں تاکہ کم سے کم آپ کا جو ہے فورن ایکسچینج باہر جائے. سو اس میں تو یہ ایک آپ کی معاشی جو ہے مینجمنٹ ہوگی, اس پہ جو ہے کوئی ایسا گھبرانے والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے کہ انفلیشن اس وقت آل ٹائم ہائی ہے. اس میں بھی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ غربت کی دہلیز میں جس انداز سے تیزی سے گئے ہیں بدقسمتی سے, اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ڈالر کی پرواز جو ہے وہ رکنے پا نہیں رہی ہے. اس میں بھی کوئی شائبہ نہیں ہے. اف یو الاؤ می سر, کہ آپ لوگ آئے یہی کہتے تھے کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ہم ایکسپرٹس ہیں. یہ لوگ نالائق تھے جو پہلے تھے. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ایسی ہی ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یوکرین وار جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے آپ پرائسز کہاں تک جائیں گی, اور تیل کی آپ کا جو ہے دیکھیں یہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں جنہوں نے امپیکٹ کیا ہے اس آئل پرائسز. نہیں اب تو آئے ہیں نیچے, وہ ٹھیک ہے آئے ہیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آرام سے ٹھیک ہوگا. لیکن مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کون انسٹیبلٹی پیدا کر رہا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کون اس وقت پیدا کر رہا ہے؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات تو کرتے ہیں محترم عمران خان صاحب, لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف کوئی سٹیپس بھی تو لینا. کیا الیکشن جو ہے اس وقت حل ہے؟ ایک منٹ ذرا, ایک منٹ فریا مجھے دو. مجھے بتائیں کہ الیکشن ٹھیک ہے ہونا ہی ہونا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن کیا اس وقت آپ متحمل ہیں؟ آپ اپنا جو ہے افغانستان بارڈر پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آپ کی ٹی ٹی پی پھر سر اٹھا رہی ہے, آپ کو شاید آپریشن میں جانا پڑے. آپ کے دیکھیں انڈیا پر بھی ایسکلیٹ ہو رہے ہیں آپ کے جو ہے مسائل جو ہے. تو آپ جس خطے میں جیو پولیٹیکل آپ کی جو سچویشن ہے اور پھر کلیمٹیز جو آئی ہیں, 2 صوبے آپ کے ابھی بھی پانی کے زیر آب ہیں, اور پھر جو ہے آپ کا الیکشن کمیشن 47 ارب ایک مانگ رہی ہے. اگر انڈین بارڈر پہ ایشو ہے, اگین یہ آپ کی گورنمنٹ رسپانسبل ہے. یہ تو آپ کی گورنمنٹ کے آپ خود اپنے فیلئر گنوا رہے ہیں کہ ہم سے ٹی ٹی پی نہیں کنٹرول ہو رہی, ہم سے بارڈر نہیں کنٹرول ہو رہے, ہم سے اکانومی نہیں کنٹرول ہو رہی. ارے بابا, اگر چائنا کے جو ہے گیسٹ ہاؤس پہ افغانستان میں اٹیک ہوتا ہے تو وہ بھی پاکستان گورنمنٹ جو ہے رسپانسبل ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے جو ہے ان کے انٹرنل جو بھی ہے, ٹی ٹی پی نے جس انداز سے یہ وہاں آپریٹ کر رہی ہے جو ہے, اس وقت جو طالبان آئی تھی, طالبان نے, اب امریکہ نے بھی اسی لیے کہا ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ داعش سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمیں حکومت ملے گی. تو ابھی تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا افغانستان کی حکومت کو. مجھے بتائیں کہ وہاں کسی دنیا کی ملک نے ریکگنائز کیا ہے انہیں طالبان کی حکومت کو؟ تو کیوں کر وہاں حالات جو ہے وہ کیا پاکستان ذمہ دار ہے اس کا بھی؟ اور وہاں سے اگر ہمارے در اندازی ہوتی ہے یا ہمارے جو ہے جوان مارے جاتے ہیں یا ہمارے دیہاتی مارے جاتے ہیں بارڈرز کے اکراس بارڈر فائرنگ کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کیا اس میں پاکستان کا ٹھیک ہے؟ علی محمد خان صاحب, یہ سوال آپ کی طرف آ گیا ہے اور آپ کی ٹویٹ بھی میں دکھاتی ہوں کوئکلی. آپ نے کہا کوئی جواب دے گا کہ 6 کی جی ڈی پی پہ جانے والا ملک 1 کی جی ڈی پی پہ کیوں آیا, اور آگے وہ ٹویٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ ان عطائیوں سے چلنے والا نہیں ملک, یہ مزید تباہی لائیں گے, الیکشن ہی واحد حل ہے. جی علی خان صاحب. دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب ہے نا, یہ ماڈرن دنیا کے اکنامک ہیٹ مین ہے, اور آئی ایم یوزنگ اسٹرانگ ورڈز, لیکن یہ جو سامنے فگرز میری پڑھی ہیں, انسان کو ایک غصہ آتا ہے کیونکہ میرے ملک کے ساتھ کوئی برا کرے گا. میری ماں ہے یہ میرا ملک, ہمارے تو ملک کے باہر اثاثے بھی نہیں ہیں, ہوں گے بھی تو نہیں جائیں گے, یہ تو ان کے تو سب کچھ باہر ہے. میں اسحاق ڈار صاحب سے 1 to 1 پوچھ رہا ہوں, آج سے 20 25 30 سال پہلے ویسپا پہ پھرتے تھے, اب آپ کھرب پتی ہیں, کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ اور اب کیوں آپ اپنی ہی ملک میں اپنی حکومت جو ہے, اپنی حکومت نون لیگ کی حکومت میں ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور واپس جب آئے ہیں کون سا ریلیف لے کے آئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب قبر میں لے کے جائیں گے. کیا چیز قبر میں لے کے جائیں گے؟ قبر میں وہ لوگ جائیں گے جو پاکستان کی معیشت کو قبر میں لے کے جا رہے ہیں. پچھلے 7 مہینے میں پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے نون لیگ کے لوگوں نے.
یہ دیکھیں 51% کی ڈیکریز ہے آپ کی فوریکس ریزرو میں زر مبادلہ، اور اس میں آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو جو ہے سعودی عرب نے بھی آپ پہ رحم کیا، وہ اپنا پیسہ نکالنے آپ کوڑیوں کے جو ہے وہ قابل نہیں ہے اس وقت. آپ یہ اکتوبر 2021 سے اکتوبر 2022 کی میں فگر دے رہا ہوں، 872 سے 457 ملین ڈالر پہ آپ کا فوریکس ریزرو مشینری امپورٹس گر گئی ہیں. مشینری امپورٹ اگر یہ گری ہیں آپ کی یہ 48%، تو اس کا مطلب ہے آپ کی فیکٹری بند ہو رہی ہے. فیکٹری بند ہو رہی ہے اس کا مطلب آپ کو مزدور بے روزگار ہو رہا ہے. آپ کی فیکٹری بند ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں. آپ کی فوریکس ریزرو جو ہیں یہ ابھی تو آپ اور بھی کم فگرز بتا رہی ہیں، میں صرف 1.5 مہینہ پہلے کی بتا رہا ہوں کہ 16.2 ارب ڈالر سے 7.9 ارب ڈالر پہ آپ کا گر گیا. کر گیا گئے یہ 22% آپ کی ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے. منتھلی ایکسپورٹ آف گڈز جو ہے آپ کی 19% ڈیکریز کر گئی ہے. 3.1 ارب ڈالر سے یہ 2.5 ارب ڈالر پہ گر گئے. مارچ سے ستمبر کی فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں. آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں 21% گر گئی ہیں. آپ کی فگرز موجود ہیں 260 ملین ڈالر سے 206 ملین ڈالر. ٹوٹل ایکسپورٹس آپ کی ٹیکسٹائل کی، ٹیکسٹائل ہمارا ریڑھ کی ہڈی ہے، کاٹن ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا تھا. 50,000 جو ہے پاور لومز ہم نے سٹارٹ کی تھی فیصل آباد میں، وہ آپ کی بند ہو گئی ہیں. بعد میں استحکام کون پھیلا رہا ہے؟ کھوسہ صاحب نے یہ سوال کیا آپ سے، کیا آپ لوگوں کا اس حکومت کو نہ ماننا، ان کو امپورٹڈ کہنا عدم استحکام لے کر آ رہا ہے؟ میری بہن میری بات سنیں، یہ لوگ نکل جائیں گے، یہ کھوسہ صاحب ادھر ہی رہ جائیں گے کیونکہ پہلے بھی نہیں بھاگے. ہم بھاگنے والوں میں سے ہم لوگ نہیں ہیں، نہ آپ ہیں نہ میں ہوں، ہم نے ادھر رہنا ہے. لیکن سے یہ پوچھیں کہ وہ پاکستان جو افغانستان کے لیے 2 مہینے میں انٹرنیشنل جو ہے OIC کی کانفرنسز کر رہا تھا، امن لا رہے تھے، اور پلان یہ تھا کہ ہم یہ ریجن ایز اے بلاک ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. افغانستان میں امن آ رہا تھا اور ہم وہ لوگ تھے، ہماری حکومت میں پیس ڈائیلاگز ہوئے، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ آپ کی افغانستان سے آپ پہ شیلنگ ہو رہی ہے، ہندوستان سے آپ کے معاملات خراب ہیں. آپ امریکہ کی دم پکڑ کے آپ نے چین کو ناراض کیا ہے، اور چین کے ساتھ آج جو کابل میں ہو رہا ہے یہ دیکھنے افغانستان آپ کو، جو امریکہ آپ کو افغانستان کی بالکل مقابل لے کے آ رہا ہے کہ آپ کے ان کے درمیان جو ہے حالات جب خراب ہوں گے، ادھر جب بم پھٹیں گے ہمارے اور آپ کے بچے اڑیں گے نا، تو ان سے پوچھیں کہ تو بچے ادھر سیف ہیں، ان کی تو پراپرٹیز بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی خان صاحب کی نئی اسٹریٹجی. ہمارے پاس 1 منٹ ایچ ہے، سو کوئک کوشچن ٹو آل آف یو جینٹلمین. کھوسہ صاحب کیا پریشر ڈال پائیں گے خان صاحب؟ لیٹس سے یہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور ریزائن کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ دیکھیں اٹ ول بی ویری انفارچونیٹ، بڑی پاکستان کے لیے بہت ہی یہ بدقسمت دن ہوگا، اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اتنی 350 سیٹیں ایک ہیں، اور اگر یہ 120 یا 25 یہ یا 100 بھی گن لیں تو 450 سیٹوں پر 650 سیٹوں پر الیکشنز کروانا، بائی الیکشنز کروانے پڑیں گے. تو کیا پاکستان کی الیکشن کمیشن اس چیز کی متحمل ہے؟ 47 ارب انہوں نے ایک مانگا ہے، 20 ارب انہوں نے اضافی مانگا ہے، 70 ارب روپیہ جو ہے، کیا آپ یہ لگژری افورڈ کرتے ہیں؟ اور 8 مہینے کے بعد پھر دوبارہ الیکشن دوسرا ہوگا جس میں کروڑوں اربوں لگے گی. تو کیا انسٹیبلٹی اور غیر یقینی کی کیفیت اور زیادہ اس ملک میں نہیں آئے گی؟ یہ تو آپ نے خان صاحب کا مقدمہ آگے رکھ دیا ہے. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اسی جنرل الیکشن کال کرا دیں. یہ تو آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو دے دیا کھوسہ صاحب. نہیں تو جنرل الیکشن کروا سکتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن انہیں قبول نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کیا ان کی مرضی کا اسی طرح بن جائے گا، یا بیٹھ کر آپ جو ہے کوئی لیجسلیشن کریں گے اس پر؟ یہ کہتے ہیں 1 کروڑ جو ہے فوراً اس کو ووٹ کا حق دیا جائے، ایکسپیٹریٹ، کیا وہ بھی بغیر ترمیم کے آپ ان کو حق دیں گے؟ حلقہ بندیاں جو ہے کیا ایسے ہی ہوں گی؟ ٹھیک ہے، سوری کھوسہ صاحب، کیونکہ بالکل آخری 1 منٹ ہے. اطہر کاظمی صاحب، پریشر ڈال دیا خان صاحب نے، ڈال پائیں گے؟ نہیں تھی پریشر تو دیکھیں بالکل ڈالیں گے. اگر اسمبلی ٹوٹے گی، استعفے دیں گے، پریشر تو پڑے گا. اور پریشر اگر ٹوٹی تو اور پریشر پڑے گا تو خان صاحب کو جو ہے ریلیف ملے گا. اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی آپ بات تو کرتے ہیں، موزز الیکشن کمیشن نے آج 5 مقدمات ڈی لسٹ کیے کیونکہ اتنے بینچ ہی اویلیبل نہیں ہے جو یہ مقدمات سن سکیں، اور یہ 5 کے 5 مقدمات جو تھے خان صاحب کے خلاف تھے، اور آج انہوں نے ایک اور ان کے خلاف نوٹس لے لیا. اور الیکشن کمیشن جس کی واحد ذمہ داری ملک میں انتخابات کروانا ہے، وہ سپریم کورٹ میں جا کے کہتا ہے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. تو خان صاحب نے اگر اپنی سیاست کو بچانا ہے تو ان کو
ان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے گا اور اس کا طریقہ اس وقت ان کو یہ لگ رہا ہے آپ اسے ایگری کر سکتے ہیں ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اسمبلی ہم توڑیں گے تو ہم جمہور کے پاس جائیں سو کیا یہ اپنی سیاست بچانے کے یہ ڈیسیجنز ہے علی صاحب؟ نہیں فریہ صاحبہ ہم اس پہ ہم سب سوچیں ہم چاہے کچھ بھی کریں آؤٹ آف دا باکس کریں ہم استعفے دیں جو بھی کریں ملک کو اس صورتحال سے نکالنا ہے کیوں دیکھیں 75 سال بعد صورتحال ہم کدھر کھڑے ہیں آپ کا ملک ایک رژیم چینج ہو چکا ہے بین الاقوامی طاقتوں کی ایما پہ اس وقت آپ ایک پوٹینشل ایک ٹائم بام کے اوپر بیٹھے ہیں معیشت آپ کی تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکی ہے گرد و نواح میں آپ کا دشمن آپ کی طرف اپنے پنجے کس رہا ہے اور آپ کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہو چکا ہے وہ زخمی حالت میں گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ملک کا ایک نڈر صحافی سچ بولنے کی پاداش میں 7 سمندر پار براعظم افریقہ میں رات کے اندھیرے میں پوائنٹ بلانک جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے آپ کون سی بات کر رہی ہیں کس جمہوریت کی بات کر رہی ہیں اعظم سواتی کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں 4 بجے پمپ سے لے کے گئے اور ابھی سندھ لے کے گئے اور ہمارے سابق گورنر صاحب کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے سندھ میں کدھر لے کے جا رہے ہیں سو آپ کہہ رہے ہیں کہ کون سی جمہوریت کی بات کر رہی ہیں یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن نظر آ رہی ہے رائٹ الیکشن ہی واحد حل ہے یہ ٹویٹ بھی کی تھی علی صاحب نے آج کے لیے اتنا ہی تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ پریشر ڈال سکے گورنمنٹ کے اوپر لیکن اب تک جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ الیکشن کسی بھی صورت جلدی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ شاید الیکشن ڈیٹ سے بھی آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ حافظ